अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं उस वक्त पीडीएम का जलसा जारी है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है पीडीएम एक बहुत सख्त स्टांस के साथ इस वक्त मैदान में उतरी है। उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी स्टांस लिया है और साफ कह दिया कि पीपल्स पार्टी से हमारे रास्ते अब जुदा हो गए हैं। वो पीटीआई के ख़िलाफ़ भी एक महाज खोलेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त वो आइंदा के लिए लाएहमल क्या तजवीज़ करेंगे, आइंदा के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे और उसका ऐलान होगा। एक और चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ क्या जलसे से खिताब करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो किस लहजे में करेंगे। उनका लहजा पीडीएम के आइंदा आने वाले रास्ते के बारे में हमें बताएगा कि रास्ता किस तरह का अख्तियार करने जा रही है पीडीएम के जलसे के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तजियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर। जी वालेकुम सलाम। रहो। अच्छा, ये बताओ कि ऐसे वक्त में जब तितर बितर हुई थी पीडीएम, उसको दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है, पीपल्स पार्टी को वहाँ पे दावत नहीं दी गई, बल्कि पीपल्स पार्टी के बारे में कहा गया कि इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। ऐसे में पीडीएम का जलसा क्या अट्रैक्ट कर पाएगा लोगों को? शुक्रिया रोहू। देखिए, जलसा तो उनका अच्छा हो जाएगा, क्राउड भी अच्छा खासा जो जमा हो गया है और आगे जना बहुत बड़ा क्राउड है आना के, और उसमें कंप्लीट कैपेसिटी बहुत मुश्किल हो बड़े बड़े जलसे देखने, क्योंकि ये निश्तर पार के मुकाबले में समझ लें कि कई गुना ज़्यादा है, इसका स्पेस बहुत है इसमें। लेकिन जेयूआई, आप याद रखें कि जेयूआई की कराची में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ प्रेजेंस है। वो कि उनको नशिस्तें नहीं मिलती, लेकिन कराची में चूँकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मदरसे जो हैं वो कराची में हैं, और कराची के 70% मदरसे जो है वो जेयूआई कंट्रोल्ड हैं, इसलिए उनकी प्रेजेंस बहुत है। मुस्लिम लीग नून का भी यहाँ अच्छा खासा वोट बैंक है, और अगर आपको याद हो तो 2013 में बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था शहबाज शरीफ और फैसल वाडा के दरमियान। उसके अलावा भी मुस्लिम लीग वक्तन फ़वक्तन यहाँ से कभी एक दो MPS की नशिस्तें, एक दो MNAs की नशिस्तें जीतती रही है। तो इसलिए यही दो मेन जमातें हैं। जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो मेन स्ट्रीम कराची की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जिसमें MQM, ज़ाहिर MQM भी इस वक्त बहुत बिखरी है, और PTI एक इमर्जिंग फोर्स के तौर पे आई, और इस वक्त सबसे ज़्यादा नशिस्तें PTI की हैं कराची में, और फिर पीपल्स पार्टी के भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं, और अवामी नेशनल पार्टी की भी प्रेजेंस। तो वो ये जमातें नहीं हैं इसमें, ज़ाहिर है कुछ गवर्नमेंट की कोalition है, कुछ वो हैं, लेकिन ये एक रीलॉन्च ऑफ पीडीएम कह सकते हैं आज के जलसे को आप, कि पीडीएम को दोबारा रिवाइव करने की वो की जा रही है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो सख्त मौक़िफ़ है वो अपनी जगह बरकरार नज़र आता है, यानी पीठ पे छुरा घोंपना पीपल्स पार्टी ने। तो मेरा ख्याल है शायद मुस्लिम लीग और जेयूआई के लेवल पर ये फैसला हो गया है कि पीपल्स पार्टी के साथ अब नहीं चलना, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये तो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन अब वो पीपल्स पार्टी और पीडीएम का दोबारा मिलाप मुझे होता नजर नहीं आता। आप ये समझते हो कि यही जो मदरसों की वहाँ पे कुव्वत है उसकी बुनियाद के ऊपर पीडीएम ने सोचा कि री-लॉन्च करने के लिए कराची का इंतखाब किया जाए, या कोई और वजह भी है? रऊफ, आखिरी में जब पीडीएम जो है वो बिखर गई थी तो उस वक्त भी आखिरी जलसा कराची में ही होना था, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है पीडीएम में एक बड़ा क्राइसिस आ गया, पीडीएम में एक तरीके से मेजर स्प्लिट आ गई। तो जो कराची में जलसा तो उन्होंने करना ही था, और इसलिए कराची से जलसे का दोबारा आगाज़ किया है कि एक तो ये कि सिंध में याद रखें कि सिंध के अंदर इस वक्त इमर्जिंग फोर्स जो है, अगर पीपल्स पार्टी के बाद इवन अंदरूने सिंध भी है, वो जेयूआई है। इस वजह से भी उन्होंने रखा है, फिर अदरवाइज भी उनको कराची में रखना था, और अभी वो शायद पंजाब में उस तरीके से दोबारा एंट्री नहीं देना चाहते। ऐन मुमकिन है कि अगला जलसा खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में हो, या मैं कह नहीं सकता, वो तो पीडीएम की क़यादत पे है। लेकिन जो उनकी लीडरशिप की कल मीटिंग हुई है, हेड्स ऑफ पीडीएम पार्टीज की जो मीटिंग हुई है, उसमें बज़ाहिर कोई नई बात नहीं आई है। अलबत्ता ये है कि गवर्नमेंट की नर्वसनेस अपनी जगह, चाहे वो गैर ज़रूरी है ज़रूरी है, मतलब अब कल फवाद चौधरी साहब का ख़ास तौर पे कराची आना, कराची आके जो है वो मीडिया इंटरेक्शन करना, ये कुछ समझ में बात नहीं आती।
وہ ٹھیک ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ تحریک انصاف یا وفاقی حکومت کو اتنا ایک دم پینک کیوں ہو جاتی ہے. یعنی ہر جلسے کے بعد انہوں نے ایک ضروری ہے کہ ان کے 4 وزراء جو ہے وہ بیانات دیں. لیٹ دی اپوزیشن جو ہے وہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، جب وہ جلسے میں کوئی سخت بات کریں اس کا آپ جواب دے دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کا دوبارہ ریوائول جو ہے اس میں ظاہر ہے مین اس وقت پلر جو ہیں وہ جے یو آئی اور پی ایم ایل این ہیں. اور اب وہ آج کی تقریر میں مولانا فضل الرحمان جن کی آخری تقریر ہوگی، وہ فائنل اگلے جلسے کا اعلان کرتے ہیں، اگلے لائے عمل کا اعلان کرتے ہیں، یا یہ کہ پھر کوئی جس طرح پہلے آیا تھا استعفے دینا یا پارلیمنٹ کی طرف دھرنا دینا. دھرنا مجھے نہیں لگتا کہ دھرنے کا کوئی پلان یا استعفے کا کوئی پلان کوئی فوری طور پہ کیا جائے گا. لگتا یہی ہے کہ اگلا بھی کوئی جلسہ ہوگا اور اس سے اگلا بھی کوئی جلسہ ہوگا. یہ جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جے آئی ایمرجنگ پاور ہے، یہ اندرون سندھ میں بھی ہے اسی طرح سے جیسے آپ کہہ رہے ہو؟ بالکل ہے، بالکل ہے. یاد رکھیں کہ لاڑکانہ میں جے یو آئی جو ہے وہ نمبر 2 پارٹی ہے، اور ایون خیرپور وغیرہ اور دوسری جگہوں پہ بھی جے یو آئی کا جو بڑھتا ہوا ووٹ بینک ہے اس سے خود پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تھوڑی سی کنسرن ہے کہ جے یو آئی میں وہاں جو ہے وہ اسٹرینتھ پکڑ رہی ہے. کیونکہ تحریک انصاف نے وہاں جا کے بالکل بھی کام نہیں کیا ہے. بہت کم تحریک انصاف کا ہمیں کام نظر آتا ہے. جو فنکشنل مسلم لیگ وغیرہ ہیں ان کی محدود کانسٹیٹنسیز ہیں، اور وہ اس محدود کانسٹیٹنسی سے باہر نکلتے نہیں ہیں. ارباب رحیم صاحب کو جو ٹاسک دیا گیا تھا اس میں وہی انہوں نے چند ایک پرانے موروں کو سے بات چیت کر کے، تو وہ بھی کوئی خاص رول پلے نہیں کر رہے اس میں. تو یا تو تحریک انصاف کو خود آ کے ابھی تو اگر آئے بھی تو انہیں بڑے سال لگیں گے. تو تحریک انصاف ابھی یہی چاہ رہی ہے کہ جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں اندرون سندھ، جن میں فنکشنل لیگ خاص طور پہ ہے، اور یاد رکھیں شہباز شریف بھی پیر پگاڑا سے ملے تھے اور انہوں نے مسلم لیگ کے وسیع تر اتحاد پر بھی بات کی تھی، جو کہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہوتی کسی بھی طرح. لیکن اس وقت جو عمران خان ڈیپینڈ کر رہے ہیں سندھ میں، وہ فنکشنل لیگ اور جی ڈی اے جو مختلف جماعتوں کا اتحاد ہے ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنا کرتے ہیں. اور پھر شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹاسک شاہ محمود قریشی کو بھی دیا جائے. کراچی میں اگین پی ٹی آئی کے پرابلمز یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کراچی میں اس طریقے سے پولیٹیکل کام نہیں کر رہی جس طرح اسے کرنا چاہیے تھا. اور پی ٹی آئی کا ایک سب سے بڑا پنجاب کی طرح سندھ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے اندر گروپ بہت ہیں، گروپنگز بہت ہیں، اور وہ گروپنگ بڑی کھل کر سامنے آ جاتی ہیں بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف. ابھی جو بڑا امپورٹنٹ ہے، غالباً 12 تاریخ کو پورے ملک میں کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اور وہ پارٹی بیس پہ الیکشنز ہو رہے ہیں، اور اس میں تحریک انصاف یہاں بڑے بھرپور انداز میں شرکت کر رہی ہے. دوسری جماعتیں بھی ہیں، اور اگر 2015 میں غالباً ہوئے تھے آخری کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن، تو اس میں مسلم لیگ نون پنجاب میں جیتی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں کون سی جماعت جو ہے وہ سر فہرست آتی ہے. اچھا مظہر، یہ بتاؤ کہ شہباز شریف ایک زمانے تک، بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ میں لا لیں گے. ان کا اندیا کم از کم ہمیں اس حوالے سے یہ لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کے خیال میں مریم نواز کا بیانیہ جو ہے، جو انہوں نے ایک طرح کی طلاق دے دی تھی، اور مولانا فضل الرحمان بھی جو انہوں نے پیپلز پارٹی کو طلاق دے دی تھی، یہ زیادہ کامیاب ہو گیا؟ کس وجہ سے یہ فورسڈ ہوئے ہیں اس پیپلز پارٹی کو بالکل الگ کر دینے کے اوپر؟ دیکھیے، شہباز شریف صاحب انیشلی جب آئے تھے اور وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے رابطے بھی کیے، تو شہباز شریف نے یہ بات کسی حد تک وہ ان کو کوشش کی تھی کہ ساری اپوزیشن جماعتوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن ان کو غالباً ویٹو کر دیا نواز شریف صاحب نے بھی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی. اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن الگ ہو گئی ہے. وہ پنجاب میں پی ایم ایل کیو کے ساتھ زرداری صاحب جو ہے وہ معاملات کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ سندھ کے اندر اپنی جو ہے اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے. وہ اس طریقے کے اگر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ان کے بقول کہ ہمارے ساتھ چلی تو سندھ میں ان کی گورنمنٹ مشکل میں آ جائے گی، وہ کسی بھی طریقے سے. اور جو نیب کے کیسز ہیں وہ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے چلنے شروع ہو جائیں گے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں پی ٹی ایم، جو کہ پیپلز پارٹی نہیں سمجھتی، کہ پیپلز پارٹی نے کمپرومائز کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. لیکن پیپلز پارٹی کا موقف بہت تگڑا موقف ہے، کمزور موقف نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ کے الیکشن میں جو سیاست کی
وہ بہت ہی ناقص سیاست تھی اور اس سے انہیں بڑا نقصان ہوا. لیکن پی ڈی ایم والے معاملے میں پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے جب چک شہزاد میں میٹنگ ہوئی تھی, جو بنیاد بنا تھا زرداری صاحب اور نواز شریف کی دوریوں کا, کہ وہ یہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ کس نے فیصلہ کر لیا کہ استعفے دینے ہیں لانگ مارچ کرنے سے پہلے, اور یہ پی ڈی ایم کے کسی اجلاس میں فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ہم لانگ مارچ سے پہلے استعفے دیں گے. یہ ضرور ہوا تھا کہ لانگ مارچ کیا جائے گا اور پھر استعفوں کا فیصلہ ہوگا. تو یہ بنیاد بنا جب یہ بات ہوئی کہ ہمیں جو ہے لانگ مارچ سے پہلے استعفے دے دینے چاہیے, اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ ہم پہ کوئی فیصلہ مسلط کیا جا رہا ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور اس پہ پھر زرداری صاحب نے کیا کہ اگر آپ نے اسی طرح کیمپین لانچ کرنی ہے تو نواز شریف صاحب آئیں اور کیمپین کو لیڈ کریں, ہم ان کے پیچھے ہوں گے. تو وہاں جو نون کا اور جے یو آئی کا موقف ہے وہ کمزور ہے. یہ اوور آل تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ استعفے دیں گے, لیکن دھرنے سے پہلے استعفے کا فیصلہ بہرحال پی ڈی ایم کے کسی اجلاس میں نہیں ہوا. یہاں ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے سینٹ کے الیکشن میں کیا, وہاں نون لیگ کا حق بنتا تھا کہ لیڈر آف دی, جب یوسف رضا گیلانی کو نون لیگ نے مکمل سپورٹ کی تھی, نون لیگ نے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنانے میں, لیکن جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہار گئے وہ, تو اس کے بعد جو ہے انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں لینا چاہیے تھا, ایتھیکلی بھی نہیں لینا چاہیے تھا, مورلی بھی نہیں لینا چاہیے تھا, اور پولیٹیکلی بھی نہیں لینا چاہیے تھا. وہاں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ نون لیگ کے پیٹ پہ چھرا گھونپا ہے. ادروائز جو ہے میرا خیال ہے تو, لیکن نون لیگ اس کو بہت ہاش لے گئی اور بہت ہی دور تک چلی گئی نون لیگ, اور میرا خیال ہے اپوزیشن جماعتوں کا جو اس طرح انتشار جو ہے اس کا 100% فائدہ تحریک انصاف کو ملے گا, چاہے وہ اگلے الیکشن میں ملے یا اس سے پہلے ملے. آج سب سے آخر میں تقریر تو مولانا فضل الرحمان نے کرنی ہے. آپ کے خیال میں جو ان کے کل کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ تقریر خاصی سخت ہوگی اور وہ خاصے لتے لیں گے تحریک انصاف کے اور حکومت کے, آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ دیکھیں, دو چیزیں ان کی تقریر سے, ایک تو افغانستان کے حوالے سے جو وہ بات کریں گے وہ بھی بڑی اہم ہے. جے یو آئی کے اسٹیکس بھی ہیں, جے یو آئی بہت اہم پلیئر ہے ویزاوی افغانستان کی صورتحال میں, اور اگر آپ کو یاد ہو کہ فاٹا کے مرجر کے خلاف اگر کوئی واحد جماعت رہی تو جے یو آئی رہی, اور اس میں ان کا اپنا ایک موقف ہے. اور جے یو آئی یہاں جو ہے طالبان, جہاں جو بھی طالبان کے ہمدرد ہیں یا وہ ہیں, وہ جے یو آئی کے زیر اثر ہیں. تو جے یو آئی کا رول بہرحال افغانستان کے حوالے سے اہم ہے. دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے مولانا آج کیا بات کرتے ہیں. دوسرا, وہ تحریک انصاف کو, ظاہر ہے تحریک انصاف کو ٹارگٹ کریں گے, عمران خان کو خاص طور پہ وہ ٹارگٹ کریں گے. وہ تو انہوں نے کل کے بیان سے بھی ان کو لگ رہا ہے. اصل چیز یہ کہ وہ آئندہ کا لائحہ عمل, اگر پی ڈی ایم کے سربراہوں نے کوئی لائحہ عمل طے کیا ہے اور جس کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ جلسے میں کیا جائے گا اس کا اعلان, وہ کیا ہوتا ہے. وہ زیادہ وہ یہی ہے کہ وہ غالباً ایک اور جلسہ ہوگا اور پھر یہ شاید طے کیا جائے گا یا طے کر لیا گیا ہوگا کہ ہم کچھ جلسے کرنے کے بعد دھرنا دیں گے. لیکن یہی ہے, کوئی بہت زیادہ اس کے علاوہ کوئی ایکشن پلان مجھے اس آج کے جلسے کے بعد اعلان ہوتا نظر نہیں آ رہا مجھے. مجھے لگتا ہے 3 چیزیں جس کی انہوں نے کل کی میٹنگ کے بعد بھی جس کی بات کی ہے. ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اس کے بارے میں وہ ضرور بات کریں گے. وہ کہیں گے کہ یہ بکواس ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, جیسے کل بھی انہوں نے کہا, بڑے سخت لہجے میں کہا. وہ میڈیا اتھارٹی کے بارے میں بات کریں گے, چاہیں گے کہ جو جرنلسٹوں کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے اس کا اعادہ کریں, اور پھر اس کے علاوہ مہنگائی کے اوپر ضرور وہ بات کریں گے اور بتائیں گے کہ حکومت کس طرح سے ناکام ہوئی ہے. رؤف, یہ بڑی اہم بات ہے کہ, اور یہ تھوڑی سی تشویش کی بات ہے کہ صدر کا پارلیمنٹ سے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیوں نہیں ہو رہا. اور پہلے بیچ میں یہ اطلاع آئی تھی کہ شاید 29 کو ہو, اس سے پہلے بھی ڈیٹ آئی تھی, لیکن ابھی تک کوئی فائنل ڈیٹ نہیں آئی. اور ظاہر ہے امکان اسی چیز کا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کا بائیکاٹ کریں گی, اس تقریر کا بائیکاٹ کریں گی, یا وہاں کوئی ہنگامہ ہوگا. اس وجہ سے بھی شاید ابھی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. یہ ضرور ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ کل جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو جو ہے آرمی
کہ سینئر لوگ جو ہے وہ بریفنگ دیں گے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال پہ. اس لحاظ سے دیکھیں تو مولانا آج کی تقریر میں کیا بات کرتے ہیں، کون سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو دیکھیے مہنگائی، یا وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ 2018 کے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جعلی، وہ ساری باتیں ایک ایسے سٹیٹمنٹس ہیں جو وقتاً فوقتاً دیتے رہے ہیں. لیکن چونکہ ایک ری لانچ ہے پی ڈی ایم کی، اس لیے توقع یہ ہے کہ وہ نئی بات کریں گے، کوئی ایک نیا لائے عمل دیں گے. وہ اگر دیتے ہیں تب تھوڑی بات بنے گی. لیکن امکان اس چیز کا تھا کہ شاید آج پی ڈی ایم، کل یا پی ڈی ایم کا جو اجلاس تھا اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ نرم رویہ اختیار کیا جائے گا، لیکن وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں. پھر یہ کہ کیا آج کے جلسے سے نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ خطاب کریں گی، اس کو بھی، یہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا. اور اگر نواز شریف صاحب نہیں کرتے یا مریم نواز بھی نہیں کرتی، اس کو بھی لوگ مختلف اینگل سے دیکھیں گے. تو وہ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ یہی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز والا، خاص طور پہ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے اس کو بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں. اور وہ بیانیہ جتنا زور پکڑے گا اتنا مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں بڑھ جائیں گی. تھینک یو مظہر ویری مچ. ہم اس سیگمنٹ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس میں ہم بات کریں گے اسلام آباد میں جو آمد ہو رہی ہے بہت سے ڈپلومیٹس، بہت سے ایسے لوگ جو پناہ کی تلاش میں دوسرے ملکوں کو جانے لگے ہیں، وہ عارضی پڑاؤ کے لیے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، افغانستان سے یہاں آ رہے ہیں. اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ہوٹلز کو خالی کر لیا گیا ہے اور ہوٹلز کو کہا گیا ہے کہ ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا جائے. اس کی امپورٹنس کیا ہے، انٹرنیشنل ادارے پاکستان کی اس مرض کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اجازت دیجیے بریک کے لیے. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہوں کہ سلمان علی اوان بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے. ان سے چل کے جانتے ہیں کہ جو انخلا ہو رہا ہے ڈپلومیٹس کا، پاکستان کی طرف آ رہے ہیں لوگ، اور ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا جس کے حوالے سے کچھ کنفیوژن بھی پیدا ہوئی، اور وہ یہ تھا کہ ہوٹلز کو کہا گیا ہے کہ ان کو ترجیحی بنیاد کے اوپر جگہ پرووائڈ کی جائے جو ڈپلومیٹ افغانستان سے اسلام آباد آ رہے ہیں ان کے لیے. اس کی سچائی کیا ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں سلمان علی اوان سے. السلام علیکم سلمان. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سر کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ جو کہا گیا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی خبر گردش کر رہی تھی، اس کو جھٹلایا بھی گیا اور کہا گیا کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن خبر یہی ہے کہ اسلام آباد کے ہوٹلز کو کہا گیا خالی کر دیں. ڈپلومیٹس ہیں اس میں، عالمی اداروں کے نمائندے ہیں جن کو لا کے بسایا جائے گا یہاں پہ عارضی طور پہ، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ملکوں کو جا سکیں. اس کے بارے میں بتائیے. جی بالکل. سب سے پہلے اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں بات کر لیں جس کی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن ہوئی. اس نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے فیک قرار دیا گیا. اسلام آباد انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں، اسلام آباد کے ہوٹلز کو خالی کروانے کا ایٹ لیسٹ حکم نہیں دیا گیا. صرف اسلام آباد کے جو ہوٹلز ہیں ان کے مالکان سے، انتظامیہ سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہوٹلز کے اندر افغان جو افغانستان سے آنے والے لوگ ہیں جو پاکستان نے جن کو ٹرانزٹ فراہم کیا ہے ان کو پرائرٹی دیں تاکہ ان کے لیے پرابلم نہ ہو. اور ڈیفینیٹلی اس وقت جو اسلام آباد میں پہنچنے والے لوگ ہیں افغان ٹرانزٹ پہ جن کو ایئر لفٹ کیا جا رہا ہے کابل ایئرپورٹ سے، دو مقامات پر بنیادی طور پر، ایک تو پاکستان اور دوسرا قطر ہے. اور اگر ہم فگرز کی بات کریں تو جو لیٹسٹ پریس کانفرنس ہے اس میں بتایا بھی تھا، یعنی اب سے تقریباً 2 روز پہلے تک پاکستان کے اندر 4,500 سے زیادہ لوگ افغانستان سے، کابل سے ایئر لفٹ ہو کر پہنچائے گئے تھے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد کے اندر جو ہوٹلز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ پرائیورٹائز کریں کہ ان لوگوں کو ٹھہرایا جا سکے جن کو پاکستان کی جانب سے ٹرانزٹ ویزا دیا گیا ہے، تاکہ اس کے بعد جس ملک میں بھی وہ جانا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو پہنچانے کے لیے ان کا جو فاسٹ ٹریک پر ویزا جو ہے اس کا بندوبست کیا جائے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے ویزے کے منتظر ہیں اور امریکن امبیسی سمیت تمام امبیسیز جو ہیں کابل میں اس وقت کام نہیں کر رہی. صرف اور صرف ایک پاکستان امبیسی جو ہے ایکٹیو تھی اور ایکٹیو ہے، اور وہ وہاں سے جو ہے ویزا وغیرہ جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں، پاکستان کی جانب سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. بلکہ سیکرٹری خارجہ کی جانب سے چند روز پہلے اسلام آباد میں جو ڈپلومیٹک کور ہے اس کو بریفنگ بھی دی گئی تھی. ان کو بتایا گیا تھا کہ کیا کیا انتظامات پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان پورا تعاون کر رہا ہے افغانستان سے
जो भी लोग सामने आ रहे हैं, निकल रहे हैं, जिनके अंदर डिप्लोमेट्स हैं, जिनके अंदर इंटरनेशनल एनजीओ से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या डिफरेंट जो तंजीमों के काम करने वाले लोग हैं, जो कि जिनके अंदर अमेरिकन गालिबन ट्रांसलेटर्स भी शामिल हैं, जो लोग भी काबुल से निकल कर आ रहे हैं उनको पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी काबुल में ट्रांजिट वीजा प्रोवाइड कर रही है। और यही वजह कि वो इस्लामाबाद में लैंड कर रहे हैं और लैंड करने के बाद उसको इस्लामाबाद के होटल्स में रखने का बंदोबस्त जो है वो सरकार की जानिब से करने की कोशिश की जा रही है। जी, इसमें ये बताइए कि इसमें अफगान नेशनल भी हैं काफ़ी। बिल्कुल, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जो एक्नॉलेज कर रहा है वो चीज यही है कि जो डिप्लोमेट्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करने वाले लोग हैं, डिप्लोमेट्स तो डेफिनेटली अपने अपने ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, और अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिनको अमेरिकन इंतजामिया या जो लोग, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो ऑपरेशन है वो अमेरिका कर रहा है, बरतानिया कर रहा है या मुख्तलिफ ममालिक कर रहे हैं अपने अपने शहरियों को निकालने के लिए, तो पाकिस्तान की जानिब से जो भी इंतजाम किए जा रहे हैं वो हर एक को ट्रांजिट वीजा जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि जो भी दीगर ममालिक के शहरी हैं, गैर मुल्की हैं, वो निकल सके। जहाँ तक अफगानों की ताल्लुक है तो बुनियादी तौर पर जो सबसे ज्यादा खतरा जिन लोगों का महसूस किया जा रहा था या जो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा खतरे में महसूस कर रहे थे वो लोग थे जो कि नेटो फोर्सेस के लिए, अमेरिकन आर्मी के लिए ट्रांसलेटर्स का काम करते रहे, और ट्रांसलेटर्स को एक जमाने में तालिबान सख्त नापसंदीदा समझते रहे क्योंकि उनका ये कहना था कि ट्रांसलेटर्स जो है ट्रांसलेटर्स के रूप के अंदर दर हकीकत कोई और काम कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से कोई फिगर जो है वो जारी तो नहीं किए गए कि अफगानिस्तान से जो लोग आने वाले हैं उसके अंदर जो अफगान शहरी हैं उनकी तादाद कितनी है, ये लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल भी फिगर भी अगर चंद रोज के अंदर वाजे हो जाएंगे। लेकिन जराए का यही कहना है कि जो अफगानिस्तान से लोग सामने आ रहे हैं और जिनको पाकिस्तान में भी ट्रांजिट वीजा फराहम किया गया है उसके अंदर अफगान शहरी भी शामिल है। अच्छा सलमान, हम जी बताइए। फिगर्स को मैं ये कह रहा था कि फिगर्स को एग्जैक्ट तयन करना भी उसका मुश्किल है। जो लेटेस्ट फिगर कोट किया गया है पाकिस्तान में किसी भी आला तरीन लेवल के ऊपर वो DJICR की जानिब से, जिसमें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 4,500 के लगभग अफगानिस्तान से लोग आ चुके हैं। तो वो एक ओवरऑल फिगर इस वक्त हमारे पास मौजूद है, उसकी बाइफरकेशन जो है वो इस तरह से मौजूद नहीं कि कितने उसमें अफगान है, अमेरिकन है या दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले हैं। अच्छा ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो बॉर्डर लगता है, क्या उस साइड से बाई रोड भी कुछ लोग आए हैं जो इस्लामाबाद तक पहुंचे हों? जी, मैं एक बार फिर DJICR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दूंगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही सवाल हुआ था कि पाकिस्तान ने गालिबन अपने बॉर्डर जो है वो बंद कर दिए, तो उसमें भी यही बताया गया था पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद नहीं किए। जिन लोगों के पास ट्रैवलिंग के लिए जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान उनको तमाम तर कानूनी प्रोसीजर से गुजारने के बाद जो है वो पाकिस्तान में एंट्री की या पाकिस्तान से जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि अफगानिस्तान की जानिब सिस्टम जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है और अभी जो नया सेटअप है उसने अपनी जड़ें उस तरह से नहीं पकड़ी। लेकिन एक बात क्लियर है, DJICR ने यही बताया था कि जो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो किसी भी बहुत बड़े जो महाजरीन है उनका एक आमद या एक जो हम कह सकते हैं कि महाजरीन का इन्फ्लक्स जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और ना ही बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल मौजूद है। जो लोग भी मौजूद है अगर उनके पास ट्रैवलिंग की डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो उनको पाकिस्तान में एंट्री की इजाजत दी जा रही है, और अगर कहीं किसी चेक पॉइंट के ऊपर ज्यादा लोग जमा है और भीड़ लगी हुई है और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहा। अच्छा ये बताइए कि सिचुएशन सिक्योरिटी की क्या है? ज़ाहिर है जितनी तादाद में डिप्लोमेट आएंगे तो सिक्योरिटी कंसर्न भी होंगे, उस हवाले से इस्लामाबाद में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए गए को आपको नज़र आता है कि स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, ऐसी फोर्सेस हैं जो तैनात की गई हैं जो उनकी हिफाजत कर सके उन लोगों के लिए? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बिल्कुल एक स्टैंडर्ड मेरे ख्याल ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या एक ज़रूरत भी है, रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर भी तेजी दिखाई दी गई है। और अगर इस किस्म के इंटरनेशनली जो लोग अहमियत रखते हैं अगर वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो जहाँ जहाँ पर भी जिन जिन मकामात पर भी उनको ठहराया जा रहा है वहाँ पर थोड़े से अरेंजमेंट तो करना बनता है, लाजमी है। और इत्तेफाक की बात है कि पब्लिक न्यूज़ का इस्लामाबाद ब्यूरो जिस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है वहाँ पर एक इसी तरह की अरेंजमेंट जो है वो किया गया है और वहाँ पर हमें कुछ बहुत ज्यादा गैर मामूली सिक्योरिटी जो है वो नहीं दिखाई दे रही। सिक्योरिटी मौजूद है लेकिन उसको गैर मामूली कहना या उसको रेड अलर्ट टाइप सिचुएशन कहना वो ज्यादा एग्जैजुरेशन होगा। लेकिन सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी बीफ अप की गई है और इतनी सिक्योरिटी जो है वो मेरे ख्याल है कि जो हमारे SOPs हैं उसके मुताबिक जो है वो की गई है। थैंक यू सलमान।
جیسے کہ سلمان نے بتایا کہ بہت خاص سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہیں، کچھ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن یہ خبر صحیح ہے کہ 4,500 کے قریب، جیسے DGISPR نے بھی کہا تھا، اس وقت تک لوگ آ چکے ہیں اور بھی لوگ آ رہے ہیں، اور ہوٹلز میں واقعی یہ کہا گیا ہے کہ ترجیحی بنیاد کے اوپر ان لوگوں کے لیے جگہ رکھی جائے کہ جو اسلام آباد سے انخلا کے بعد آ رہے ہیں۔ اس میں ڈپلومیٹ بھی ہیں، NGOs کے لوگ بھی ہیں، بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے سنا۔ ابھی چلتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ہم حاضر ہوں گے۔ بریک میں ہم آپ سے اس کے بعد بات کریں گے یہ جو ایک بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں جن کے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر میگزین اور مختلف طرح کی جو پبلشنگ کی چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اس میں بہت زیادہ فحش مواد پایا جاتا ہے، ایسا فحش مواد جس کو آزادی رائے کے نام کے اوپر کسی بھی صورت پاکستان میں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کس طرح کا ہے، اس کے بارے میں سمیہ رحیل قاضی ہمارے ساتھ موجود ہوگی، اس کی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اجازت بریک کے لیے۔ ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیہ رحیل قاضی صاحبہ، ان سے چل کے بات کرتے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر میگزین ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے آرٹیکلز میں، ان کے افسانوں میں، ان کی کہانیوں میں ایسے مواد شامل کیے گئے ہیں جن کو فحاشی کے زمرے میں شمار کرنا چاہیے۔ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس کا تدارک کیا ہونا چاہیے؟ اس کو روکا کس طریقے سے جائے؟ اس میں چل کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سمیہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ دیکھیے، آپ نے جو مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں، مختلف قسم کے جو میگزین آگے ہیں ہمارے سامنے، اور اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے بھی ہیں کچھ جن میں بڑا ہی فحش مواد ہے، ایسے آرٹیکل ہیں کہ جو نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکائیں گے۔ اس کی کس طرح سے اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، ہم تو مسلسل مہم چلا رہے ہیں عبدالرؤف بھائی، شکر ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ذرا آواز اٹھائی ہے۔ ہم نے تو مسلسل ان کی وہ جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر بھی جا رہے ہیں، ہم ان کے خلاف مسلسل مہم چلا رہے ہیں۔ ایک فیس بک پیج بھی بنا ہے، ایکسپوز BBC فیس بک پیج ہے، اور پرائم منسٹر آن لائن کمپلینٹ میں بھی ہم مسلسل جا رہے ہیں، ان کے کمنٹس میں بھی جا کر جواب دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ہائی کورٹ بھی گئے ہیں کہ اس لیے کہ FIA اور سائبر کرائم کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہا۔ خود برطانیہ میں ایک ڈیفنڈ مہم چل رہی ہے BBC کے خلاف، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 120 پاؤنڈ فی شہری سالانہ ٹیکس دیتا ہے۔ 289 ملین پاؤنڈ کا فیڈ آخر برطانوی حکومت کیوں دے رہی ہے؟ اور میں برطانیہ کے جو یعنی انصاف پسند عوام ہیں اور جو حکومت میں بھی کچھ اچھے بھی لوگ ہوں گے کہ جو اپنی نئی نسلوں کو اس فحش مواد سے بچانے کے لیے کچھ کام کر رہے ہوں گے، میری ان سب سے گزارش ہے کہ یہ آخر کون سی انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے؟ کدھر یعنی ہمارے معاشرے میں وہ اتنا مسلسل اتنا گند انڈیل رہے ہیں، پوری دنیا سے چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے اور اس کو ہمارے معاشرے میں انڈیل رہے ہیں، اور BBC خاص طور پر مختلف واقعات کو استعمال کر کے پاکستان کی ایک بالکل نیگیٹو پکچر جو ہے وہ پینٹ کر رہا ہے، ملک کی سلامتی کے خلاف بھی سازشوں میں مصروف ہے۔ میں تو ایک ہی بات کہوں گی، میں بینگ مسلم، ہمارا جو ایمان ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 19 مجھے بالکل آج کے اس معاملات کے لیے بالکل فٹ لگ رہی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، ان الذین یحبون الفاحشۃ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو کہ اہل ایمان میں فحش کی اشاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب اس نے تیار کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ساری سازشوں کا علم رکھتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ تو میں تو بہت زیادہ اس معاملے میں اپنی نوجوان نسل کے لیے فکر مند ہوں کہ ہماری حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے، FIA کدھر سویا ہوا ہے، اور یہ جو ہمارے ملک میں یعنی پیمرا کدھر سویا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ مسلسل اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو بہت زیادہ خطرناک ہیں، ہمارے
نوجوان نسل کی کریکٹر بلڈنگ اس کی کچھ نہیں ہو رہی اور تباہ ہو رہے ہیں اخلاقیات. اور اسی طرح سے پھر اس کے شاخسانے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت بہت زیادہ اس کے لیے ولنریبل ہو گئی ہے, غیر محفوظ ہو گئی ہے, اور بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں. ہماری نوجوان نسل بالکل مخرب اخلاق ان سارے کاموں کی وجہ سے اس کی اخلاق کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. تو ہم سب کو مل کر اس کے لیے کچھ کام کرنا ہے. اب دیکھیں نا, ایسی ایسی شارٹ سٹوریز نفسیات دان کے حوالے سے ایسے آرٹیکل سامنے اکٹھے کیے جاتے ہیں جو کہنے کو تو بچوں کی نفسیات کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو مین مرکز ہے وہ صرف اور صرف سیکس اور جنس ہوتی ہے, اور اس کو ابھارنے کے لیے کام کیا جاتا ہے. مطلب یہ پھر وہی بات ہے کہ کوئی نوٹس لے اس کا, کس حد تک یہ جائیں گے؟ مطلب یہ ہم سب کو یعنی میڈیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے ہاں یعنی سارے لوگ اتنے زیادہ یعنی بے حس ہو گئے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کا کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا. الحمدللہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے, انسانیت کا معاشرہ ہے. میں صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہی, میں تو ہمارے جو غیر مسلم یعنی جو معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کی بھی کوئی اخلاقیات ہیں, ان کی بھی یہ ساری چیزیں. مجھے کل بڑا اچھا لگے, پوسٹ لگی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جو غیر مسلموں کے نام کے اوپر جو شراب کے پرمٹ یعنی آئے جا رہے ہیں, ہماری مسیحیت ہندو توہین ہے, اس لیے آپ ان کو بند کریں. اسی طرح سے یہ جو مخرب اخلاق پروگرام ہے کہ کوئی بھی مذہب, کوئی بھی انسانیت, کوئی بھی جو انصاف پسند معاشرے ہیں ان میں یہ سب چیزیں جو انٹرنیشنلی بری چیزیں سمجھی جاتی ہیں ان کے لیے تو ہم سب لوگوں کو, چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں, اپنے معاشرے کے لیے, اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں سب کو مل کر ہمارے نئی نسلوں کے اخلاق کے لیے کام کرنا ہوگا. اچھا, آپ کے خیال میں ایک کمی کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے رائٹر جو یہاں پہ ہیں انہوں نے متبادل مواد کوئی ایسا پیش نہیں کیا, یعنی یہ جو ہے پڑھنے کے لیے کوئی ایسے آرٹیکل, ایسے ناول, ایسی شارٹ سٹوری سامنے نہیں آتی یا کم آتی ہیں جس کو پڑھا جائے اور لوگوں کی توجہ اس طرف ہو. نہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی عبدالرؤف بھائی کہ لوگ لکھ نہیں رہے. جو ادب برائے زندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی ہمارا ایک پورا ایک سیریز ہے. خود حلقہ خواتین جماعت اسلامی حریم ادب کے نام سے بہت ہی اچھا لٹریچر ہمارے آرگنز ہیں جو ہر مہینے نکلتے ہیں. بہت ہی اچھی چیزیں چھپ رہی ہیں, لیکن اس کو یعنی اتنی فنڈنگ نہیں ہوتی. جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ ہر برطانوی شہری 120 پاؤنڈ وہ سالانہ ٹیکس دیتا ہے, اور تو ہمارے ہاں بھی یعنی اگر جو انصاف پسند اور اسلام پسند اور محب وطن لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کو فنڈ کرنا چاہیے, اور اس کو جو نئے ٹولز ہیں میڈیا کے اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی نوجوان نسل کو ہم متبادل دیں, ان کو آلٹرنیٹ دیں اور ان کو آلٹرنیٹ تعمیری سرگرمیوں میں ان کو مصروف کر سکیں. ایسی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, وہاں پہ اس طرح کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جس کو دیکھ کے تو شرم سے سر جھک جاتا ہے. ہمارے ٹی وی ڈرامے ہیں ان کو دیکھا جائے, ان میں سوائے گھسے پٹے ٹاپک, ریلیشن شپس, سالی اور شوہر اور پتہ نہیں کیا کیا, تو اس کی طرف بھی کوئی توجہ مجھے لگتا ہے نہیں ہے. سب بچے عورتیں اس طرف دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. جی, آپ توجہ درست فرمائی عبدالرؤف بھائی. سارے ٹی وی چینلز کو چاہیے کہ وہ کوئی تعمیری مقاصد کے لیے, ڈرامہ ایک بہت بڑا ٹول ہے معاشرے کو سدھارنے کا اور معاشرے کو خراب کرنے کا. وہ جو ڈی ہیومنائزیشن ہوتی ہے ہمارے ہاں آج کل اچھے کریکٹرز کی, اچھی چیزوں کی, اور ڈرامہ کے تھرو ڈرامہ لانگ لاسٹنگ اثرات اور وہ کہتے ہیں نا دیرپا اثرات معاشرے پر چھوڑتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو اچھے ڈرامہ رائٹرز ہیں, اچھے لوگ ہیں ہمارے یہاں, حسینہ معین چلی گئی, بانو آپا چلی گئی, اشفاق احمد چلے گئے,
لیکن معاشرہ بھی خالی تو نہیں ہوا نا, اچھے لوگ بھی ہیں, تو ان سے ہمیں دوبارہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ڈرامہ انڈسٹری کو دوبارہ سے فعال کریں اور اس کو تعمیری سرگرمیوں میں استعمال کریں. تھینک یو ویری مچ سمیہ. ہم نے جیسے بات کی یہاں پہ کہ ایسی ویب سائٹس کا تدارک ہونا چاہیے, اس کے بارے میں روک تھام ہونی چاہیے, اس کے بارے میں نوٹس کیا جانا چاہیے کہ ان کو روکا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری ہماری اپنی بھی ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ٹیکس کے پیسے میں سے کچھ فنڈز نکال کے ایسی چیزوں کے لیے مختص کریں جس سے بہتر لٹریچر ہمارے سامنے آئے اور پروموٹ کیا جا سکے ایسی اقدار کو جو ہماری اپنی اقدار ہیں. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.